बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज हमारे मेहमान हैं JUI सीन के सरबराह मौलाना अब्दुल हक सानी। 28 फरवरी को एक सानहा हुआ जामिया हक़ानिया कोड़ा खटक में। इनके वालिद जो थे मौलाना हामिदुल हक, जो साबिक़ रुकन कौमी असम्बली थे, उनकी वहाँ पर ख़ुदकुश हमला हुआ वहाँ पे, और उनकी वहाँ पे शहादत हुई। 8 अफराद और भी शहीद हुए। इसी तरह 2018 में जाएँ तो मौलाना समीउल हक, जिनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ बड़ी एहतराम की नज़र से देखा जाता था, 2018 में उनको भी कातलाना हमले में वो शहीद हुए। दादा और फिर उसके बाद वालिद साहब की शहादत के बाद मौलाना अब्दुल हक सानी JUI सीन के अमीर कैसे बने और क्या चैलेंजेस हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, आज सारी बातें इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना अब्दुल हक सानी साहब, आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। तो यानी मौलाना अब्दुल हक आपका नाम है, यानी आपके जो दादा के वालिद यानी थे परदादा, उनके नाम पे ये रखा गया। जी जी। तो ये आप किस तरह से देखते हैं ख़ानदान, मौलाना समीउल हक की शहादत, फिर आपके वालिद साहब की शहादत, ये क्या है? यानी इस फैमिली को इस इतनी कुर्बानियाँ क्यों देनी पड़ रही हैं? कौन लोग हैं? और अभी ये वाक़या जो हुआ ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के फ़ाउंडर थे, उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। 1947 में पाकिस्तान की पार्टीशन, पाकिस्तान के बनने के बाद सितंबर 1947 को उन्होंने जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की फ़ाउंडेशन रखी। 1947 से लेकर आज 2025 तक जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। पूरे हमारे KPK, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया के ममालिक के लिए सबसे रिलायबल और जो सूटेबल मदरसा था, जो तालीम के हुसूल के लिए, वो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया ही था। 1980 तक खालिसतन एक दीनी और यानी दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता एक इदारा, जिसकी बुनियाद भी सिर्फ़ इल्म नबूवत की प्रचार के लिए, एक दीनी तालीम को आम करने के लिए थी। 1980 में जब अफ़गान जिहाद का आगाज़ हुआ, रशिया ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो गए, यहाँ तक कि पाकिस्तान की रियासत भी जो है अफ़गानिस्तान के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी था। और जब भी किसी पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पे इल्गार होती है तो सबसे ज़्यादा जो हक़ होता है, जिस मुल्क पे जो है ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो उनका करीबी पड़ोसी मुल्क होता है। पाकिस्तान को उस नाते भी उनका साथ देना था। दारुल उलूम हक्कानिया में बहुत से स्टूडेंट्स थे जो अफ़गानी थे, उन्होंने तालीमी सफ़र अपना ख़त्म किया और अफ़गान जिहाद में हिस्सा लिया। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बाद में इन क़ुव्वतों ने जामिया दारुल उलूम हक्कानिया को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे शुरू कर दिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद और यूनिवर्सिटी ऑफ ये और वो। ताहम जामिया दारुल उलूम हक्कानिया ने अपना एक बुनियादी किरदार अदा किया। मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह 3 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के क़याम में और उसको इस्लामाइजेशन 1973 की आइन साजी को इस्लामी यानी ढांचे में डालने में उनका एक कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान की आइन में जो मुसलमान की तारीफ़ है वो मौलाना अब्दुल हक साहब के हाथों की लिखी हुई है। मौलाना अब्दुल हक साहब के बाद उनके बेटे मौलाना समीउल हक शहीद का किरदार जो है पाकिस्तानी सियासत में, इस पूरे बेल्ट में निज़ाम अमन के क़याम के लिए एक मुफ़ाहिमती, वो तो एक मुफ़ाहिमती फ़िगर थे। जब भी इस पुश्तून बेल्ट में पाकिस्तान में कोई तनाज़ात उठते तो उसमें मुफ़ाहिमत के लिए मौलाना समीउल हक शहीद को पुकारा जाता। मौलाना समीउल हक शहीद पर अटैक करने वाले दरअसल वही क़ुव्वतें थी जो पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनने के रास्ते में रुकावट थी, जो इस पूरे बेल्ट में एक पुरअमन निज़ाम हुकूमत के राह में हाइल थी, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो इत्तेहाद और इत्तेफाक और अमन व अमान की एक फ़िज़ा की कोशिशें जो मौलाना समीउल हक शहीद ने जारी कर रखी थी। मैं समझता हूँ कि उन दीन दुश्मन और वतन दुश्मन क़ुव्वतों की ही कारस्तानी थी कि उन्होंने मौलाना समीउल हक शहीद पर अटैक किया। आप कह रहे हैं कि मौलाना समीउल हक की जो शहादत है वो इसी वजह से हुई कि वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को करीब लाना चाहते थे? बिल्कुल, हम यही समझते हैं, क्योंकि मौलाना समीउल हक शहीद की तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी।
ان کے تو کسی کے ساتھ اور مسائل نہیں تھے. اور وہ واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں. جی بالکل. اور ان کے کوئی بعد میں خبر یہ بھی آئی تھی ان کے جو خاص تھے معتمد تھے کوئی آس پاس ہوتے تھے جی جی وہ لاپتہ ہو گئے تھے. وہ ہوا کیا تھا, واقعہ کیا تھا؟ وہ تو مولانا سمیع الحق شہید ان دنوں پاکستان کے اندر ایک جو تحریک لبیک والوں کی ایک تحریک شروع تھی. خادم حسین رضوی صاحب نے پورا یعنی ان کا اسلام آباد میں ہڑتال جاری تھی, پورا ملک جام ہو گیا تھا. مولانا سمیع الحق شہید انہی دنوں اسلام آباد میں تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ ایک مفاہمتی فضا بنے, پاکستان کے امن کو نقصان نہ ہو. اسی دوران دشمن نے جو ہے وار کیا کہ ایک سائڈ پہ بریلوی مکتب فکر نے پورے پاکستان کو جام کر رکھا ہے. اسی دوران اگر دیوبند اسکول آف تھاٹ کی ایک بڑی فگر, ایک پاکستان کی قداور مذہبی سیاسی شخصیت کو ہم نشانہ بنائیں گے تو سارا دیوبند اسکول آف تھاٹ بھی سڑکوں پہ ہوگا اور پاکستان کے اندر ایک فساد شروع ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں انہی دشمن قوتوں نے اس وقت یہ اٹیک کرنا چاہا اور پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے انہوں نے وہ اقدام کیا, لیکن الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات وہ نہیں تھی. مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت کے بعد کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایک پتا ایک گملہ بھی توڑا ہو. تو اس کی ثانی صاحب تحقیقات سے کیا پتہ چلا؟ آج 7 سال گزرنے کے باوجود تحقیقات زیرو ہیں. کچھ پتہ نہ چلا کہ کس تنظیم نے ان پہ حملہ کیا, وہ کون سی طاقتیں تھیں, بیچ میں سہولت کار کون تھے. شروع میں انہوں نے کیس کو مختلف رنگ دینے چاہے, یعنی جو مولانا صاحب کے جو پرسنل سیکیورٹی گارڈ ڈرائیور تھے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے, انہوں نے ان کی طرف جو ہے کیس کا رخ کرنا چاہا. 4-5 مہینے وہ مختلف ایجنسیوں اور سی ٹی ڈی اور اس وقت کی جو تفتیشی ادارے تھے ان کے ساتھ تھے, انٹروگیٹ ہوئے. 4 ماہ بعد جو ہے ان ساری تفتیشی اداروں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل کلیئر ہیں, کچھ پتہ نہ چل سکا. ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ڈرائیور پھر کسی وہ سارے کلیئر کیے ان کو. ہاں بالکل. اور پہلے الزام انہیں پہ آتا رہا. پہلے یعنی وہ یہی ہمارا جو ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ سوچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں جو بھی یعنی کیس میں کچھ معاونت ملے گی تو وہ انہی سے ملے گی. اور وہ حملہ آور کون تھا یہ بھی نہیں آج تک پتہ چلا. آج تک کچھ بھی پتہ نہ چلا. آپ لوگوں نے خود سے کوئی کوشش نہیں کی؟ خود سے اداروں سے اداروں کے ساتھ تو ہم نے 7 سال سے مکمل تعاون تھا. یہی تھا نا کہ 4-5 مہینے جتنا وہ چاہتے ہم نے جو ہے وہ مولانا صاحب کے سیکیورٹی گارڈز اور ان سب کو جو ہے حوالے کیے رکھا. آپ نے مکمل تعاون کیا, آپ نے جو ان تحقیقات ہوئیں ان کے عملے سے سب کچھ ہوا, لیکن پھر بھی کچھ نکلا نہیں. جی آج 7 سال گزرنے کے باوجود جو ہے ان کے کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی. کچھ پتہ نہ چلا کہ کس نے مولانا صاحب کو شہید کیا, پیچھے سہولت کار کون تھے, یہ ساری سازش کس نے جو ہے بنائی. ان کی شہادت کے بعد ان کے عظیم بیٹے مولانا حامد الحق شہید مولانا سمیع الحق شہید کی جگہ پہ آئے. ان کی جگہ ان کے پارٹی کے ہیڈ بنے, ان کے ادارے کے وائس چانسلر بنے, اپنی خدمات پیش کی. ان کا وہ مشن, ان کا جو وہ پاکستان میں جو ان کا کردار تھا اسی راہ پہ جو ہے گامزن ہوئے. لوگوں کو یہ کمی محسوس نہ ہونے دی کہ مولانا سمیع الحق شہید جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان دشمن قوتوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. انہوں نے مولانا حامد الحق پہ بھی جو ہے وار کر کے ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. مولانا حامد الحق شہید تو اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے. وہ تو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مستحکم حکومت کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے. اس پورے بیلٹ میں جتنی بھی امن کی کوششیں تھی, جب بھی مولانا حامد الحق شہید سے ان کے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا, مولانا حامد الحق شہید ہمیشہ پیش رہتے. ان کی شہادت کے جو آخری ایام تھے ان میں بی کے پی کے گورنمنٹ نے ایک جرگہ تشکیل دیا اور ایک میٹنگ بلائی سی ایم ہاؤس میں. سی ایم کے پی کے نے بلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت سے بات چیت ہو کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو یہ مسائل ہیں یہ بات چیت کے ساتھ حل ہوں. تو والد صاحب مولانا حامد الحق شہید نے اس جرگے میں بھی شرکت کی اور وہاں بھی اپنی خدمات پیش کی کہ اس بیلٹ پاکستان اور افغانستان میں جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے, جو یہ امن و امان کی ابتر صورتحال ہے, اس میں جو بھی یعنی ہم سے ہمارے ادارے سے جو بھی تعاون ہوگا ہم پیش کریں گے. اسی دوران انہی باتوں کے دوران مولانا حامد الحق پہ بھی وار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. 28 فروری کا یہ واقعہ ہے؟ جی 28 فروری کو آپ کہاں تھے, کیا ہوا؟ 28 فروری کو جمعۃ المبارک کا دن تھا. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں اور والد صاحب گھر سے مسجد تشریف لائے. ہم نے نماز ادا کی. اختتامی دعا جیسے ہی ہوئی
والد صاحب جو ہے مسجد کے گیٹ سے نکلے، میں ساتھ تھا، انہوں نے مسجد کے گیٹ میں جیسے ہی جوتے پہنے، وہ کوریڈور بڑا محدود چھوٹا سا تھا، اکثر والد صاحب کے ملاقات کے لیے مختلف علاقے کے افراد آتے جو جمعے کے دن والد صاحب سے ملاقات کرتے، وہ بھی والد صاحب کے پیچھے نکل آئے اور اسی کوریڈور میں یعنی مسجد کے گیٹ میں والد صاحب کو روک دیا اور ان سے مصافحہ کرنے لگے، بات چیت۔ وہ جگہ تنگ تھی تو میں سٹیئر سے نیچے اتر گیا، وہ ہماری مسجد گراؤنڈ فلور پہ تھی، تھوڑے کچھ 8-10 سٹیئرز تھے اس پہ چڑھنے کے لیے، تو میں جیسے ہی آخری سٹیئر پہ پہنچا پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک عجیب قیامت کا منظر تھا، ہر طرف انسانی اعضاء ہے، میرا ساری باڈی پہ انسانی اعضاء ہے، مجھے خود زخم آ گئے تھے، میری ناک کی ہڈی فریکچر ہو گئی، پیٹ وغیرہ پہ زخم آئے، ایک خون کے فوارے تھے جو مجھ پہ جاری تھے، لیکن میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو والد صاحب اس جگہ پہ موجود نہیں تھے، تو بس میں چیخنے چلانے لگا، بس اس وقت کا وہ ایک ہیبتناک اور ایک قیامت کا ایک منظر تھا جو ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، بس لمحوں میں ہی وہ سب کچھ ہوا۔ تو کیا اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا وہاں پر، پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ تمام شخصیات، بڑی بڑی شخصیات وہاں پر آئیں، وزیر داخلہ نے بھی اس کا نوٹس لیا، ابھی تک اس کا کیا بنا؟ اب اس بات کو بھی 2 ماہ سے دیکھیں، بدقسمتی کی بات تو یہ ہے نا کہ مولانا حامد الحق نے 5 سال وہ قومی سیاست میں پارلیمانی کردار انہوں نے ادا کیا، 5 سال وہ MNA رہے، پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت ایک مضبوط سیاسی کردار ادا کیا، کسی بھی تنازعات میں وہ نہیں پڑے، کسی افراتفری، کسی کرپشن، کسی ایکسٹریم لیول کی سیاست، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کا جو ساری جدوجہد تھی وہ ایک پرامن اور پیار اور محبت کے دائی انسان تھے۔ ان جیسی شخصیت کے ساتھ بھی اتنا بڑا سانحہ ہونا، اور اس سانحے کے بعد 28 فروری کو واقع ہوا ہے اور آج جو ہے ان کی شہادت کو 2 ماہ پورے ہونے کو ہیں۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں آج تک تفتیش 0 پہ کڑی ہے، کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کس تنظیم نے مولانا حامد الحق کو شہید کیا، پیچھے سہولت کار کون تھے، یہ ساری پلاننگ کس طرح ہوئی۔ آپ سے آج تک کسی حکومتی شخصیت نے بات نہیں کی اس حوالے سے کہ یہ ہم نے کی تھی انویسٹیگیشن، یا ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یہاں تک چل رہے ہیں؟ حکومتی شخصیات کا رویہ اب انتہائی مایوس کن ہے، بالخصوص جو فیڈرل حکومت ہے، وزیر داخلہ، وزیر اعظم، انہوں نے اس سارے سانحے کو انتہائی لائٹ لیا ہے۔ انہوں نے جو ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے نوٹس وغیرہ لیے یا نہیں، ہم سے تو کسی قسم کا رابطہ انہوں نے اس ضمن میں نہیں کیا، تاہم جو JIT تشکیل دی تھی صوبائی حکومت نے، اور جو CTD اس کیس کو دیکھ رہی ہے، تو آج 2 ماہ گزرنے کے باوجود انہوں نے متعدد گرفتاریاں کی مختلف اوقات میں، ہمیں بتایا کہ ہم ان گرفتاریوں سے کچھ نتیجے پہ پہنچیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کلیئر تھے، اور آج تک یعنی جیو فینسنگ ہو گئی، جو CCTV کیمراز ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ ہم نے شیئر کر لیے، اس کے باوجود آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر ملکی تنظیم ہے، کوئی جو ہے جو سوسائڈ بامبر تھا وہ بھی پاکستانی نہیں ہے، یعنی نادرا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو اس حد تک تو کہہ رہے ہیں، باقی اور تفتیش کسی تنظیم نے آج تک ذمہ داری قبول نہیں کی۔ گفتگو چل رہی ہے، ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سوال کہا جاتا تھا کہ جامعہ حقانیہ کو یونیورسٹی آف جہاد، اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ ویلکم بیک۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے رہے یونیورسٹی آف جہاد، آپ کے اس ادارے کو، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کی بات کر رہا ہوں، یا آپ اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں، اس کو تو بڑے فخری انداز میں نہیں ایک زمانے میں کہا جاتا رہا اسی طرح سے؟ دیکھیں، میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ ایک خالصتاً دینی تعلیمی ادارہ ہے، جس کے قیام کا مقصد ہی اس پورے بیلٹ میں جو ہے دینی تعلیم کو عام کرنا تھا، اس پورے بیلٹ سے جہالت کی تاریکیوں کو مٹانا تھا۔ 1980 کی جہاد میں جو ہے پورے پاکستانی ریاست، پورے دیوبند اسکول آف تھاٹ، پاکستان کے تمام جو ہے مدارس، اسی کے ساتھ امت مسلمہ پوری عالم عرب، وہ ساری جو ہے افغان جہاد میں جو ہے انوالو ہوئی۔ پاکستان اس لیے انوالو ہوا کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ رشیا کا اصل جو ہدف ہے وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی ہے، کہ اگر رشیا کو ہم نے افغانستان میں شکست نہ دی تو اس کا جو نیکسٹ سٹاپ ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ تو آپ لوگ جہاد آپ نے اس وقت جنگ اس لیے نہیں، ہماری جو جنگ تھی وہ پڑوسی اسلامی ملک کے دفاع
پڑوسیوں پہ لازم اور فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس لیے یہ جنگ بھی کی کہ ریاست کر رہی تھی اور آپ ریاست کی شان میں شامل تھے. دیکھیں یہ سب سے بڑا غلط پروپیگنڈا ہے. ہم نے عملاً کوئی جنگ نہیں لڑی. ٹھیک ہے, ہم نے افغانیوں کو, افغان جہاد کو صرف مورل, اخلاقی, پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے طلبہ نہیں گئے, ہمارے طلبہ نہیں گئے. ہمارے جو مدرسے میں جو افغانی اسٹوڈنٹس تھے, ٹھیک ہے, افغان سٹیزنز تھے, انہوں نے جو ہے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے منقطع کیا اس وقت, اور وہ چلے گئے واپس اپنے وطن کے دفاع اپنے وطن چلے گئے, کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تعلیم جاری رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے وطن کا دفاع کرنا فرض ہے. انہوں نے اس وقت مولانا عبدالحق صاحب سے اجازت لی. مولانا عبدالحق صاحب نے بالکل انہیں کہا کہ بالکل یہ آپ پہ فرض ہے, آپ جائیں اپنے وطن کا دفاع کریں. اس وقت کی جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی نظر میں اور قوم کی نظر میں بھی آپ کے جو بڑے تھے یہ ہیرو ہوں گے, ایسی حیثیت ہی ہوگی ان کی. پھر یہ وقت بدلا بھی ہے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیان آیا کہ یہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا یہ ادارہ ہے اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں, صوبائی حکومت دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ پروپیگنڈا ایسا ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کی مشینری ایسی ہوتی ہے, اور جب بڑی بڑی قوتیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگ جائیں تو حق بات چھپ جاتی ہے, اور جو بگاڑ کی بات ہوتی ہے, جو فیک بات ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ سب کے ذہنوں پہ رائج ہو جاتی ہے. جو آپ پاکستان کے اصل محبین, پاکستان کے اصل دانشوروں, اصل محب وطن پاکستانیوں سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اصلی جواب مل جائے گا. وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کو پاکستان کا ایک معتبر, معزز, ایک ایسے دینی ادارہ سمجھتے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے امت مسلمہ کی یکجہتی, فلاح و بہبود اور بالخصوص پاکستان کو ایک ایسے رجال کار انہوں نے پیدا کیے ہیں کہ جو علماء پاکستان کے طول و عرض میں جو ہیں اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب یہ جو جامعہ حقانیہ ہے اس میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ ابھی بھی موجود ہیں, پڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کی ملینز میں جو ہے تعداد ہے. اکوڑا خٹک جہاں پہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ واقع ہے وہاں پہ جو افغان ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے. اسی طرح ضلع نوشہرہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں جو ہیں رہائش پذیر ہیں. تو جو افغان ریفیوجیز جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے وہ جو ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں زیر تعلیم ہے. اس کے علاوہ جو حکومت کی طرف سے ابھی پالیسیز ہیں کہ جو فارنر اسٹوڈنٹس کسی پاکستانی انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے تعلیمی ویزا ضروری ہے. تو وہی پالیسیز ہماری بھی ہیں جو یہ سب تعلیمی ویزا کے اوپر پڑھ رہے ہیں. جی یہ بھی ہوا ایک زمانے میں کہ جب افغانستان کی عبوری حکومت تھی اس میں 3 طالب علم تھے آپ کے ہی جامعہ حقانیہ کے جو وہاں پہ وزیر وغیرہ تھے. اس وقت بھی جو افغانستان میں موجود ہے جو عبوری حکومت ہے 3 نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں تقریباً 1 درجن کے قریب ہے. 1 درجن کے قریب 1 درجن کے قریب ہے. ان کا جو یہ جو وزراء ہوں گے, جو مشیر وزراء ہیں, جو ان کا جو ابھی کرنٹ جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے ملا عبدالکبیر حقانی, وہ بھی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فاضل ہیں. اسی طرح ان کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں, ان کے جو قانون کے وزیر ہیں, ان کے جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں افغانستان کے, اسی طرح انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی صاحب اور ان کا تو ساری فیملی. تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں 10 سے 12 بڑے امپورٹنٹ جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر, چیف جسٹس افغانستان میں حکومت کے اندر آپ کے ہی جامعہ حقانیہ کے فارغ التحصیل وہاں پہ طلبہ. اس سب کے بعد بھی پاکستان اور افغانستان الٹا کیوں ہوا ہے؟ یعنی یہ ایسے لوگ جو پاکستان سے پڑھ کر گئے, جو پاکستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان کا کردار سمجھتے ہیں, اور پاکستان نے انہیں پڑھا کے اس قابل بنایا کہ وہ ادھر گئے, اب بھی وہاں پہ الجھن کس بات کی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تناؤ رہتا ہے, سرحد کے اوپر ہو, مسائل ہوں, کیوں یہ ختم نہیں ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں کافی عرصے بعد ایک ایسی پاکستان دوست حکومت آئی کہ سب کا خیال تھا کہ افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت آئے گی تو ان کے آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک مثالی تعلقات ہوں گے, ہمارا جو افغانی بارڈر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا, ان کے جو مثبت اثرات ہیں نظام امن کے حوالے سے وہ پاکستان پہ بھی پڑیں گے,
اب یہ جو ہے ان دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ بیچ میں وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو ان دونوں ممالک کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہے، جو ان دونوں ممالک کے مابین جو ہیں ایسے اختلافات پیدا کر رہے ہیں کہ جو دوستی کو خراب کر کے دشمنی میں بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کے تحفظات کیا ہیں؟ دوسری طرف تحفظات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول تحفظات ہوں گے، جس کی رہنمائی خود وہ اکثر اوقات کر بھی چکے ہیں اور بہتر وہی کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کا بیسیکلی جو ہے اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، تو ان شکوک و شبہات کو حائل کرنے کے لیے اس اعتماد سازی کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ، ایسی ٹیم، ایسے ٹیکنوکریٹس، ایسے علماء بیچ میں آنے چاہیے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول حیثیت میں ایک با اختیار انداز میں جو ہے مذاکرات کریں، تو اللہ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت بھی ڈالیں گے۔ ہمارے جو انٹیلیجنس کے سربراہ تھے یہ وہاں پر ایک مرتبہ گئے، ان کی تصویر آئی، چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا، جنرل ریٹائرڈ فیض کی بات کر رہا ہوں۔ اس تصویر کو آج بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کام خراب وہاں سے ہونا شروع ہوا۔ آپ ذرا تھوڑا سا، چونکہ آپ کا تو اس حوالے سے نالج ہے، بیک گراؤنڈ ہے، آپ جانتے ہوں گے، کیا ایسا ہوا؟ اس کے متعلق تو وہی لوگ کہہ سکیں گے جو کمنٹس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک ریاست ہے، افغانی طالبان اس وقت جو ہے وہ کوئی ایک گروہ، ایک دفاعی گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت جو ہے ایک ریاست ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک نظام حکومت سنبھال رہے ہیں۔ اس چیز کا ادراک پاکستان کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ ان سے اس حیثیت سے جو ہے معاملات ڈیل کرے۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ کریں گے تو بیچ میں ایسی جو معاملات ہیں وہ خود بخود جو ہے دم توڑ جائیں گے۔ پہلے تو بڑی قداور شخصیات موجود تھیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا مولانا سمیع اللہ، اور جن کو بڑے ہی احترام سے استاد ان کے تھے، طالبان دیکھتے تھے۔ اگر آپ کو ایسا موقع آتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرنی ہے تو کچھ ایسے لوگ، یعنی آپ کا، آپ کے دادا کی نسبت، کی پردادا کی نسبت جو ایسے احترام ہے، تو آپ پاکستان کی اسٹیٹ کی مدد کریں گے، آگے بڑھیں گے افغان حکومت میں اور پاکستان حکومت میں فاصلے کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں ماضی میں بھی ہمارے تحفظات رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے دادا جان والد صاحب نے بڑی اخلاص کے ساتھ جو ہے ان سخت حالات میں دونوں ممالک کے مابین ٹینشنز کم کرنے کے لیے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا، اور اس کے باوجود ہمارے تحفظات رہے کہ ایسے مواقع آ جاتے تھے کہ وہ سارا جو ان کی محنتیں تھیں اس کو جو ہے رول بیک کر دیا جاتا، وہ ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا، ایسا ماحول بنا دیا جاتا کہ ان کی وہ ساری کوششیں ضائع ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مستقبل میں پاکستانی ریاست افغانستان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی کے تناظر میں ایسی خواہش رکھے گی تو یقیناً ہم نے تو ہر محاذ پہ، ہر فورم پہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین مفاہمت کا کردار ادا کیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک پرامن نظام حکومت اور ایک پرامن ماحول، ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ تحفظات ہیں، ہم چاہیں گے کہ حکومت ان کو ایڈریس کرے، اور اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے مابین جو ہے جتنی مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان مشترکات، اتنے بڑے لمبے بارڈر، ایک ہی مسلمان ہیں سارے، بلکہ پشتون بیلٹ پاکستان کے بعض ایریا اور افغانستان کے بعض ایریا، ان میں تو بارڈر کی لکیر آ جانے کے بعد گھر کا آدھا حصہ اس طرف رہ گیا اور گھر کا آدھا حصہ اس طرف ہے، یعنی اس طرف کزنز رہتے ہیں اور اس طرف بھی کزنز رہتے ہیں، تو اس بیلٹ میں تو ہے ایسی یعنی آپسی تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست پاکستان کوشش کرے، افغانی حکومت کوشش کرے، تو ان دونوں ممالک کے مابین انشاءاللہ یہ ٹینشن ضرور کم ہوں گے، اور ایک بھرپور مفاہمتی اور ایک ایسی فضا برقرار ہوگی کہ جو دونوں ملک کے رہنے والوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ملا عمر کون تھے اور کیا ان کی بھی کرکٹ میں دلچسپی ہے، افغانستان کے حالات کے بارے میں کتنا یہ آگاہ ہے۔ ایک شارٹ کمرشل۔ ویلکم بیک۔ کرکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کرکٹ جی، افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور وہ اتنی اچھی کارکردگی کیسے دکھا رہی ہے؟
تو زیادہ تو میرا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت نو ہاؤ ہے. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹیم ورک اور کارکردگی یہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کردار ہوتا ہے کسی بھی محاذ پہ، کسی بھی کھیل میں یا کسی بھی میدان میں. یعنی عملاً انہوں نے سیکھا کس سے ہے؟ پاکستان سے ہے. کوچز بھی پاکستان کے، لیکن آج وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اتنی بیسٹ ٹیم بن گئے ہیں کہ بڑوں بڑوں کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا جو جامعہ حقانیہ ہے یہ مدرسہ، اس کو جو حکومت فنڈ دیتی ہے یہ کس بات کے فنڈ دیتی ہے؟ یعنی 2016-17 میں بھی کروڑوں کے فنڈ ہیں، 30 کروڑ کی رقم لکھی ہوئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیں حکومت نے کبھی بھی براہ راست کسی مدرسے کو فنڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے کہ یعنی یہ آپ فنڈ لیں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں، جب ضرورت ہو تو آپ یوز کریں. ایسا نہیں ہوا کبھی. یا کبھی یہ آپ فنڈ لیں اپنا کچن مدرسے کا اس سے چلائیں، یا آپ فنڈ لیں اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں اور اپنے مدرسے کے جو دیگر اخراجات ہیں وہ اسے استعمال کریں. جب بھی حکومت کسی مدرسے کو فنڈ دیتی ہے تو وہ فنڈ بلڈنگ کی صورت میں دیتی ہے. اچھا. یا وہ فنڈ اس صورت میں دیتی ہے کہ وہ کوئی انفراسٹرکچر مدرسے میں قائم کر دے. جو کے پی کے گورنمنٹ نے دارالعلوم حقانیہ کو فنڈ دیا تھا وہ دراصل ایک اکیڈمک بلاک تعمیر کرنا تھا. حکومت کے پی کے نے خود نقشہ بنایا، پھر خود اپنے سرکاری ٹھیکیدار پہ وہ عمارت بنائی. وہ ایک ہی عمارت تھی جس کی مالیت 30 کروڑ روپے تھی، اور وہ بن گئی ہے، وہ کھڑی ہے. اس کے علاوہ یعنی براہ راست دارالعلوم حقانیہ کو کوئی فنڈ وغیرہ حکومت کی طرف سے نہیں ملتا. دارالعلوم حقانیہ ایک خالص NGO ہے، ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو عوام کی ڈونیشن سے چلتا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب کے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے ساتھ اچھے روابط تھے؟ جی اس وقت تو میں چھوٹا تھا، لیکن سننے میں یہی ہے کہ ایک احترام کا رشتہ رہا ہے. ملا عمر کون تھے؟ یعنی کون سے مراد اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی کیا شخصیت تھی، اس کا خاکہ کیا تھا؟ آپ لوگوں کو آپ کے دادا یا آپ کی جامعہ سے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلتا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں امریکہ تک کہ بھئی اتنے بہادر انسان تھے، ایسا تھا. کیا ان کی شخصیت کا وہ خاکہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں جب افغان جہاد روس کے خلاف کامیاب ہوئی، روس بھاگ گیا، اس کے بعد افغانی جو مختلف لیڈرز تھے، جو مختلف جماعتیں تھیں، وہ آپس میں جو ہے الجھ پڑی. ایک چاہتا تھا کہ میں جو ہے اقتدار حاصل کروں، تو دوسرا گروپ چاہتا تھا کہ میں اقتدار حاصل کروں. اسی رساکشی میں افغانی ملت کا بہت بڑا نقصان ہونے لگا. اسی نقصان کے مقابلے میں، اسی افراتفری کے مقابلے میں افغان سٹوڈنٹس، افغان طالبان کے نام سے ایک تنظیم وجود میں آئی، اور ان کو لیڈ اس وقت ملا عمر نے کیا. اور پھر 1995 کے قریب جو ہے انہوں نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا، اور 5 سالہ جو ان کا دور حکومت تھا، تو اسی میں جو ملا عمر کی جو 5 سالہ جو پالیسیز تھی اور جو نظام حکومت تھا، اسی کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں وہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملا عمر کے متعلق مسکنسیپشنز پوری دنیا میں بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے سخت گیر انسان تھے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ظلم پہ یقین رکھتے تھے، اس طرح کی بات. تو میں اس لیے آپ کو ان کا تو جو 5 سالہ دور حکومت تھا جو پہلے تھا، تو پھر اس کے بعد جو یہ 20 سال 2021 تک 21 سالہ حکومت جو مختلف افغانستان کے لیڈرز نے کیا ہے، تو اس دور اور اس 5 سال کے دور کے مابین اگر آپ کمپیریزن کریں تو افغانی بہتر آپ کو بتا سکیں گے کون سا دور اچھا تھا اور کس میں ظلم زیادہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرزئی اور یہ امریکہ نواز حکومت کہا جاتا تھا وہاں پہ سے، جب یہ لوگ چلے گئے اور طالبان حکومت دوبارہ آئے. جی تو اب کیا جو افغانستان کے عوام ہیں وہ خوش ہیں؟ آپ کے پاس طلبہ آتے ہوں گے، لوگ آتے ہوں گے، وفود آتے ہوں گے، کیا وہ خوش ہیں؟ زیادہ تو انٹریکشنز ان سے نہیں رہی تھی کیونکہ افغانستان میرا سفر نہیں ہوا، جانا نہیں ہوا. لیکن جتنا جو طلباء کرام آتے ہیں وہ تو بڑا پازیٹیو امیج ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس وقت افغانستان کی. کیونکہ دنیا میں تو یہ تھوڑا سا ہے کہ شاید وہ خواتین کی تعلیم کو لے کے، دیگر معاملات کو لے کے بڑے تھوڑا سخت معاملہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغان خواتین کی تعلیم کے متعلق بھی والد صاحب مولانا حمید الحق شہید نے ایک واضح سٹینڈ لیا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے قائدین نے جو ہے مختلف کانفرنسز میں اور اپنے افغانستان دوروں میں وہاں کی قیادت کے ساتھ جو امت مسلمہ
کہ مختلف جو ادارے ہیں، جو سربراہان ہیں، انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں کہ افغان جو خواتین ہیں ان کے لیے تعلیم کا ایک سازگار ماحول پیدا کیا جائے. اس کے جواب میں ان کا یہی قول ہوتا ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے لیے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ایجڈ ہیں ان کے لیے ہم الگ جو ہے کیمپسز بنا رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن اسلام میں چونکہ ہے نہیں، اور ہم جو ہے خواتین کو ایک اپنا رسپیکٹ والا مقام دینا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو فنڈز ہیں وہ منجمد ہیں. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی علماء کرام ہیں، جو عالم عرب کے علماء کرام ہیں، انہوں نے جو ہے افغان طالبان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو ہے افغان خواتین کے لیے بھی ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کریں کہ وہ بھی آزاد حیثیت میں اسلامی حدود اور اسلامی نظام کی روشنی میں جو ہے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں. آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کی. آپ نے کیا کیا؟ کہاں سے پڑھے؟ اسکولنگ میری ابتدا میں سٹی سے بھی میں نے ابتدائی کلاسز وہیں سے ہیں. اس کے بعد APS آرمی پبلک اسکول سے میں نے میٹرک بھی کیا ہے. FSC بھی میری وہیں سے ہے. اس کے بعد میں نے بیچلر آف کامرس میں جو ہے داخلہ لیا. ابتداً میں نے BBA آنرس میں داخلہ لیا تھا، لیکن پھر میں نے وہ ڈگری اپنی سوئچ کر کے بھی بیچلر آف کامرس میں چینج کر دی. ناردرن یونیورسٹی ہمارے علاقے کی معروف یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے بیچلر آف کامرس کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں تھی؟ وہاں پہ تھی، کوئی ایجوکیشن تھی. مولانا سمیع الحق نے اعتراض نہیں کیا؟ آپ سنیں نا میری بات. وہاں پہ کوئی ایجوکیشن تھی لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمارے ضلع نوشہرہ کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ علاقے کے کی وہ وقار اور علاقے کی روایات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہاں پہ ایسے سیٹ اپ انہوں نے کیے ہوئے ہے کہ لڑکیوں کا علیحدہ کلاس روم میں لڑکیوں کی علیحدہ ترتیب تھی اور مردوں کی علیحدہ ترتیب. یعنی ایک ہی کلاس روم میں علیحدہ بیٹھتے تھے؟ علیحدہ بیٹھتے تھے. درمیان میں پردہ میں راستہ تھا، درمیان میں یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے طلباء. بڑا راستہ. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کی میری تو مجبوری تھی نا. میں نے تو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنی تھی. میرے لیے ریلائبل اور نزدیک مدرسہ وہی تھا، جو یونیورسٹی وہی تھی جو ہمارے علاقے میں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میں نے اپنی دینی علوم کو بھی جاری رکھنا تھا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مجبوری کی نوعیت میں تو پھر یہ کرنا پڑا. ہونی چاہیے. ورنہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ مرد اور خواتین کا علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی معاشرے میں خرابیاں ہیں ان کا جو بنیاد آپ دیکھیں گے تو وہ مرد اور خواتین کا باہمی اختلاط ہے، جو حد سے زیادہ جب ہو جائے تو وہ جو ہے پھر بگاڑ کی طرف جاتا ہے. جو اس وقت KP میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں؟ نہیں. کس طرح شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں؟ KPK گورنمنٹ جو یعنی ظاہراً تو پاکستان کا سارا نظام جو ہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کو ہم ایک اسلامی کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی جو ہے اصلاحات کی ضرورت ہے اس کانسٹیٹیوشن میں. اور جو KPK اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو معاملات چل رہے ہیں، یعنی بینکاری کے جو نظام ہے وہ سودی نظام پہ چل رہا ہے. سارا ہمارا جو معیشت ہے وہ سودی نظام پہ قائم ہے، تو سود تو براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک. JUI جو سین ہے اس کے یعنی آپ کا ایک چلتا آ رہا مولانا سمیع الحق کے بعد ان کے بیٹے اور پھر اچانک آپ، لیکن آپ ہی کیوں؟ یعنی سمیع الحق صاحب کے بھائی موجود، ان کے بیٹے موجود تھے دیگر، تو یہ آپ سربراہی کیوں بنے؟ کسی نے سوال اٹھایا یا کس طرح سے یہ طے ہوا؟ دیکھیں، والد صاحب کی شہادت کے بعد اگر میں JUI سین کا پریزیڈنٹ امیر بنا ہوں تو اس میں میرا تو کوئی کردار نہیں ہے. ہماری جماعت کا ایک ادارہ ہے، با اختیار ادارہ ہے، جس کو مجلس شورا کہتے ہیں. مجلس شورا جو ہے والد صاحب کی شہادت کے بعد جب ان کی فرسٹ میٹنگ ہوئی، وہ اس بات میں متفق ہوئی کہ میں جو ہے والد صاحب اور اپنے دادا جان کی تصویر اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہوں. ان کا جو مشن ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. انہوں نے شاید مجھ میں کچھ صلاحیتیں دیکھی، ان کی نظر میں شاید میں بصلاحیت نوجوان تھا، جس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ 6 سال والد صاحب کے بہت قریب رہا ہے، پاکستانی سیاست اور سارے معاملات سے بھی بخوبی واقف ہے. دادا جان کے ساتھ یہ اسفار میں سارے معاملات میں قریب رہا ہے. اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم
سے آراستہ ہے تو شاید جماعت کی اچھی خدمت کر لے گا. تو انہوں نے ہی میرا نام پیش کیا اور انہوں نے ہی مجھے منتخب کی, اور میرے جو دیگر چچا حضرات تھے, دیگر جتنے بھی خاندان کے حضرات تھے, وہ سارے جو ہے میرے انتخاب پہ متفق تھے. تو آپ کی رضامندی لی گئی اس حوالے سے؟ جی رضامندی لی گئی. ٹھیک ہے. JUI سین ایک وقت تھا کہ مولانا سمیع الحق جب تھے حیات تھے تو جہاں پہ جاتے تھے دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ تھے, مینار پاکستان, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, جہاں جہاں وہ جاتے تھے پاکستان میں, وہاں پہ اچھے بڑے جلسے ہوتے تھے. پھر JUI سین کی آج جو شکل میں دیکھ رہا ہوں, میں اگر آپ غصہ نہ کریں جی تو بڑی سکڑی ہوئی جماعت نظر آتی ہے. جی اور پھر جب مولانا فضل الرحمان آپ کے پاس آئے تو جنہوں نے آپ نے انہیں کہا کہ اب آپ ہی ہمارے مربی ہیں, اس سے تاثر یہ نکلا کہ JUI سین جو ہے وہ فے کے ساتھ مل کے یا اس میں انضمام ہو جائے گا اس کا. تو اس کے لوگوں کے بڑے سوالات ہیں, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اب آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں, JUI سین 40 سالہ پرانی جماعت ہے جس کی اپنی ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ماضی میں رہا ہے. اپنے پلیٹ فارم پہ, اپنے انتخابی نشان پہ, اپنے انتخابی نام پہ جو ہے متعدد الیکشنز میں حصہ لیا ہے, بلکہ متعدد الیکشنز میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی جو ہے JUIS کے منتخب ہوئے ہیں, سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان چند سالوں میں جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز میں کمی آئی ہوئی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اب جس طرح قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, جس طرح ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے, جس طرح جو ہے میں جاتا ہوں اور مجھے ویلکم کرتی ہے, ہمارے آواز پہ لبیک کہتی ہے, تو انشاءاللہ JUIS عنقریب آپ کو دوبارہ ایک ابھری ہوئی مذہبی سیاسی جماعت نظر آئے گی. تو کیا آپ 2024 میں آپ لوگوں نے حصہ لیا الیکشن میں؟ جی بالکل, 2024 کے الیکشنز میں ہم نے حصہ لیا تھا. تقریباً 100 کے قریب کینڈیڈیٹس ہمارے پورے ملک میں کتنے ووٹ ملے کھڑے تھے. وہ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن چند لاکھ تو وہ تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ الیکشن جب بھی ہوں گے آپ خود بھی الیکشن لڑیں گے اور اسی طرح امیدوار الیکشن لڑیں گے اور آپ کو پارلیمان میں سیٹیں بھی ملیں گی؟ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ پاکستانی قوم اپنے عظیم شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھے گی اور ان کی خدمات, اور ان پہ تو اب ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں حق پرست جماعت کون سی ہے, شہداء کی جماعت کون سی ہے, پاکستان کے کاز کے لیے کام کس نے کیا ہے, پاکستانیت کے لیے جو ہے سب سے زیادہ قربانیاں کس نے پیش کی ہے. اگر وہ ادھر ادھر کے جو ہے پارٹیوں کو ووٹ دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. میں پر امید ہوں انشاءاللہ. پاکستان کے اندر ایک عام تاثر یہ ہے, ایک بار ٹرم استعمال ہوتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. آپ کے ہاں بھی کوئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی کوئی پرسیپشن ہے؟ اگر ہے تو گڈ کون سے ہیں اور بیڈ کون سے ہیں؟ دیکھیں, میں کوئی گڈ بیڈ میڈ نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں مجاہدین اور ایک ہوتے ہیں فساد مچانے والے. ساری قوم واقف ہے, یہ بالکل عام اصطلاح ہے. ویسے ہی جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے بعض لوگ یہ بات اٹھا دیتے ہیں کہ کون گڈ ہے کون بیڈ ہے. ہر انسان کو پتہ ہے گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. گڈ اور بیڈ کی تفریق الحمدللہ ہر مومن, ہر مسلمان کو معلوم ہے, جو اپنے وطن کی دفاع کے لیے, اپنے زمین کے لیے, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جیسے فلسطین کے مجاہدین, وہ گڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری تنظیمیں جو دہشت مچاتی ہیں, فساد مچاتی ہیں, بے گناہ لوگوں کو قتل عام کرتی ہیں, وہ بیڈ ہیں. اب یہ تفریق عوام خود کریں. آپ کے دادا, آپ کے والد صاحب کی شہادت ہوئی, کیا آپ کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ آپ کو بھی اداروں نے کہا کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی رکھنی چاہیے, یا کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل, انہوں نے ڈائریکٹ مجھے جیسے ہی میں امیر بنا, جیسے ہی میں فرنٹ پہ آیا, تو سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ اپنا خیال رکھیں, اور آپ بھی جو ہے اب یعنی وہ سیکیورٹی ایڈوائزریز اور تھریٹس وغیرہ وہ بیچتے رہتے ہیں. تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی بڑی قداور شخصیات, ہمارے داجان مولانا سمیع الحق شہید نے قربانی دے دی, مولانا حامد الحق شہید نے قربانی دے دی, تو اب تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری اور ہمارے خاندان اور ہمارے گھر والوں کی سیکیورٹی ان پہ لازم ہے. تو اس سارے واقعے کے بعد سیکیورٹی تو بڑھا دی گئی ہوگی سارے بس وہ 19-20 کا ہی فرق آیا ہے نا, 19-20 کا ہی مطمئن نہیں ہے. تو یعنی جو وہ تھریٹس بیچتے ہیں, جو وہ ایڈوائزری نوٹسز بیچتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں تو ہمارے ساتھ تو اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے توکل پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. وہ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بلٹ پروف گاڑیاں اور یہ اور وہ. آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے؟ نہیں ہے جی. تو JUI سین کا جو امیر ہے اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ فی الحال تو خود ہی برداشت کر رہے ہیں, ذاتی جیب سے کرتے ہیں. بہت سادہ امیر ہے آپ. یہاں پر تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا امیر ہو
تو بس یہ بھی الحمدللہ ہمارے خاندان کی حقانیت ہے کہ ہم نے الحمدللہ 1970 سے لے کے اب تک جو ہے ایک پارلیمانی کردار رہا ہے. ہمارے پردادا، ہمارے دادا، ہمارے والد پاکستانی ایوانوں میں جو ہے وہ حصہ دار رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی کارخانہ ہے الحمدللہ، نہ ہم پہ کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، نہ ہم نے مال بنایا ہے. بس یہی ہمارے لیے ہماری آخرت. آپ کے ویسے کل اثاثے کیا ہیں آپ کے؟ بس محدود اثاثیں الحمدللہ ہماری اچھی گزر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا عبدالحق ثانی صاحب، آپ نے وقت دیا.